कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नसीर मिल्लत बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, वो उम्मीदवार वो हल्क़े असम्बली चार मीनार, वो दीगर मजलिसी उम्मीदवारान, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-आम पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, इंतखाबात और इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज को पहुंचकर आज इख्तिताम को पहुंच रही हैं और जमहूरियत में हर शहरी को यह हक और इख्तियार है कि वो 5 बरस में एक मरतबा अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करके मुंतखब करता है और उसको ऐवान पार्लियामेंट व ऐवान असम्बली में भेजता है। ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर शहरी को उसके हक राय दही का इख्तियार है और आज इस इंतखाबात में कई सियासी जमातें सियासी मंजर पर आपको नजर आती हैं और हर सियासी जमात का कायद या उसका उम्मीदवार यही बात दोहराता है और कहता है कि वो अच्छा, उसकी जमात अच्छी, आप उसके पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आज आपके दरमियान में हरगिज़ व ख़तई ये बात कहने के लिए नहीं आया हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात नहीं है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है और आपसे कहूंगा कि आप अपनी जमात के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी जमात को कामयाब करें, क्योंकि ये जमात को आपने सजाया है, आपने संवारा है, आपने कुर्बानियां दी है, आपने मुसीबतें उठाई हैं और उसके बाद ये जमात आज इस मुकाम को पहुंची है। ये जमात मेरी नहीं है, ये जमात मजलूम मुसलमानों की जमात है, आपकी जमात है। अरे हम नौजवानों को तो सजे सजाए डाइस मिल गए, बनी बनाई जमात मिल गई, लेकिन अल्लाह हमारे बुजुर्गों जो आज हमारे दरमियान में नहीं, अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, उनकी मेहनत कोशिश का नतीजा कि आज मजलिस इस मुकाम पर खड़ी है। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजलिस ने जिंदगी के हर शोबे में काम किया, चाहे वो तालीम हो, रोजगार हो, चाहे वो आपके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, या आपके महल्ले या आपकी गलियों में बुनियादी सहूलतों के बात हो। हर वक्त आपके दरमियान में रहने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। मजलिस ने काम किया और काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ा। मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें, जज्बाती तहरीरें या जज्बाती नारे नहीं लगाती, बल्कि अमली तौर पर काम करने वालों की जमात का नाम मजलिस है। आज हजारों जमातों में कितनी जमातें हैं जिसको हम अपनी जमात कह सकते हैं? सिर्फ केरला है, उसके बाद आंध्रा है, जहां पर हमारी अपनी जमातें हैं। इसके अलावा यूपी में बेआवाज है। आज हम महाराष्ट्र में बेआवाज, कर्नाटक में बेआवाज, बिहार में बेआवाज, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बेआवाज,
ہر جگہ ہماری آبادی ہے، تعداد ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، جنون ہے، لیکن جماعت نہیں ہونے کی وجہ سے اتحاد نہیں ہے، اور اتحاد نہیں، جماعت نہیں تو مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ آج مجلس کام کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور کام کے ذریعے اپنے نقوش کو چھوڑ رہی ہے۔ صحت کے میدان میں اسرا دواخانہ اگر سالار ملت نے اویسی ہاسپٹل بنایا تو نقیب ملت کی صدارت میں آج اسرا دواخانہ 1200 بستر کا دواخانہ بن گیا۔ آج صحت کے میدان میں اگر یہ ہے تو تعلیم کے میدان میں مجلس سالار کے زندگی سے ہر اردو میڈیم کے مدارس کو لاکھوں روپئے کے کٹس، کتابیں، بستے، گائیڈ، پیپر اور بچوں کی فیس ادا کرتی ہے۔ آج مجلس کا پروگرام ہے کہ غریب بچیوں کی شادی کا انتظام کریں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سال سے انشاءاللہ تعالی مجلس کے ذریعے 100 کے قریب انشاءاللہ ہر سال 100 غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام مجلس کی طرف سے ہوگا۔ ابتدا 100 سے ہے، اللہ نے چاہا تو ہم 500 تک بھی جائیں گے، اللہ نے چاہا، آپ کی دعائیں کر رہی ہیں۔ یہ کام بھی مجلس کر رہی ہے۔ ایوانوں میں نمائندگی کا مسئلہ آتا ہے تو آپ بتاؤ کہ مجلس نے کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں کیا۔ ایوانوں میں ہم نے اقتدار کے گریبانوں سے کھیلا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے دامن کے تار کو بیچا نہیں ہے اور بکنے نہیں دیا ہے، اور موت کی پرواہ کیے بغیر، اقتدار کی طاقت کی پرواہ کیے بغیر آپ کے حق کے لیے، آپ کے انصاف کے لیے اور آپ کی آواز کے لیے ہم نے جدوجہد کی اور کامیاب جدوجہد کی۔ کامیاب جدوجہد کا مطلب ہے کہ آج سے 10 برس پہلے مائنارٹی بجٹ 32 کروڑ تھا، آج 1000 سے زائد کروڑ کا بجٹ ہے۔ 290 کروڑ صرف فیس ری امبرسمنٹ ہے، جو انجینئر، ڈاکٹر، لائر، آرکیٹیکٹس کے فیس دی جاتی ہے۔ میں آج مسائل پہ بات کر رہا ہوں۔ مجلس کیا کری؟ مکہ مسجد کے بے قصور دھماکوں میں ملوث ہونے والوں کے عزت کے لیے، ان کے وقار کے لیے ایوان میں ہم نے جدوجہد کی۔ کیا تاریخ اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ وقت کے چیف منسٹر کو ہم نے مسلمانوں نے حیدرآباد و آندھرا پردیش سے معافی منگوانا کے لیے مجبور کیا، اور وہ معافی مانگنے پہ مجبور ہوئے۔ نہ صرف معافی مانگے بلکہ وقت کا چیف منسٹر ان بچوں کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو امداد بھی ملتی ہے۔ 4% ریزرویشن تعلیم اور روزگار میں کس کی جدوجہد ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد ہے۔ اور حافظ جائیدادوں کا تحفظ کس کی جدوجہد ہے؟ مجلس کی ہے۔ ارے بتاؤ، 10 برس پہلے جب ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر میں حافظ جائیدادوں کی بات کرتا تو پریس گیلری میں سے لوگ بولتے کہ اکبر صاحب کو کوئی اور ایشو نہیں ہے، صرف وہ اوقاف 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 بولتے۔ ان اوقافی جائیدادوں پر ہم نے نمائندگی کی۔ بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کی 25 ایکڑ زمین ہم نے حاصل کی۔ ہم نے شاہ راجو خطال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی 400 چلر زمین کنگرا خود میں اس کے پٹوں کو کینسل کروایا۔ علی سعد عاشور خانے کے 700 ایکڑ زمین کے اسٹے آرڈر لائے، وہ مجلس لائے۔ حضرت میر مومن چک کی درگاہ کی 1200 ایکڑ زمین کا مقدمہ مجلس لڑ رہی ہے، جہاں پہ چنگی چرلا کی جیل بنی ہوئی ہے۔ بیگم پیٹ کے موقوفہ جائیداد ہم نے دوبارہ حاصل کی۔ انیس الغربہ ہم نے حاصل کیا۔ ارے آج میں کہوں گا کہ جماعت اسلامی مسلم میٹرنٹی کی زمین جو ابراہیم پٹنم کے پاس ہے، اس زمین کو جماعت اسلامی کو دلانے والوں کا نام بھی مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جماعت اسلامی اکبر اویسی کی تائید نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، لیکن میں نے تو ان پہ احسان کیا، اور اس کے بعد کیا کرے؟
وہ بعد میں بولوں گا. اگر انکوائری کمیٹی بیٹھ جائے گی تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کیا ہوا اس زمین کا. خیر اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن آج ہم کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو صرف اللہ کی رضا کی ضرورت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کے لیے اللہ خود راست اپنے فرشتوں کو بھیج کر مدد کرتا ہے. اور آج مجلس اتحاد المسلمین صرف ایوانوں میں نہیں، عشرت جہاں کا جب انکاؤنٹر ہوا تو اس انکاؤنٹر کے بعد لوگ عشرت جہاں کے افراد خاندان کے پاس قریب نہیں جا رہے تھے. ارے جبھی بھی مجلس تھی، میرا صدر تھا جو عشرت جہاں کے جنازے میں شرکت کر کے عشرت جہاں کے افراد خاندان کو ہمت دیا اور کھڑے رہ کے جنازے کے جلوس میں ممبرا میں شریک ہوا. وہ میری جماعت کا صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نریندر مودی کو چیلنج کرنے والی قیادت، وہ مجلس کی قیادت میرا صدر ہے. واٹولی میں ان مسلمانوں کو جلایا گیا تو پہنچنے والے کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی ہے. آسام میں ریلیف کیمپ میں تھے، پہنچنے والی قیادت مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی. گجرات میں تباہی، پہنچنے والی قیادت مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی. مظفر نگر کے پریشان حال مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچنے والی قیادت مجلس اور بیرسٹر اسدالدین اویسی. آپ بتاؤ کہاں نہیں گئے؟ سنگا ریڈی گئے، ادھونی گئے، کرنول میں طوفان آیا تو وہاں پر بھی گئے، اور حیدرآباد میں رام نومی اور ہنومان جینتی پہ فسادات ہوئے تو آپ کے درمیان نظر آنے والے بھی مجلس ہی تھی اور کوئی نظر نہیں آئے. بچوں کی ضمانت 60 لاکھ روپے کی مجلس نے کروائی. 56 لاکھ روپیہ بابری مسجد کے مقدمے کو لڑنے کے لیے رام حسن ندوی صاحب کو دینے والی جماعت مجلس قیادت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہے. کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ ارے ہم نے جو جتنا ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے کیا ہے آپ کے لیے، اور ہر وقت کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. آج آپ سے میں یہی کہوں گا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آج آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا. لوگ سمجھیں 5 برس پہلے سالار نہیں ہے، اب نہیں معلوم کیا ہوتا مجلس کا. شدت سے مخالفت ہوئی، اخبارات آ گئے، اخبارات سیاہ ہونے لگے، لوگ چوراہوں پہ بازاروں میں ہم کو جو منہ کو آیا اٹھا کے بولنے لگے. لیکن کیا ہوا؟ جب جتنی شدت سے مجلس کی مخالفت ہوئی، مجلس اتنی ہی شدت سے ابھرتی رہی. آج بھی مخالفت ہے تو میری بات کو لکھ لو، 7 نہیں انشاءاللہ 10 سے 11 مجلس کے MLA کامیاب ہو کر آئیں گے. اور مستقبل کا چیف منسٹر وہی ہوگا جس کو ہم بولیں گے جا بیٹھ جا. ہم راضی نہیں تو کوئی نہیں بننے والا چیف منسٹر، اور اگر کوئی ہلا تو تخت پہ بیٹھنے والے کا تختہ بھی ہم ہی کھینچ دیں گے. وہ طاقت ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے. اور آج اگر مجلس پر تنقید اخبارات سیاہ ہوتے ہیں، ارے اس صدی کا سب سے بڑا منافق اگر کوئی ہے تو وہ اخبار سیاست، وہ کبوتر نواب ہے. روزانہ اخبار سیاہ ہونا ہے، روز سیاہ ہونا ہے. بس ایسا نہیں ویسا نہیں. تیلگو دیشم کو چھوڑ دیا میں، کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں بی جے پی کے ساتھ چلے گئی، چھوڑ دیا. پھر تیلگو دیشم سے لڑنے والوں کا انہوں ساتھ دے رہے ہیں. اور کل بھی لکھیں گے، پرسوں بھی لکھیں گے. ان کا کام لکھنا ہے، کچھ تو بھی لکھیں گے. ارے یہ میں دیکھ لینا، میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. فخر ملت ایک وقت گلبرگہ شریف کو گئے تھے سالار کو لے کر. سالار نے مجھے واقعہ سنایا. گلبرگہ میں بندہ نواز سرکار
کہ عرس میں گئے اور جب عرس میں سالار اور فخر ملت جا رہے تھے تو سالار نوجوان تھے، فخر ملت دونوں اندر گھسے تو دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی ایسا دکھ نہیں رہا ہے، ٹھوکر کھا رہا تھا۔ تو دیکھ کر سالار بولے بیچارہ اندھا ہے، تو پھر دیکھے تو کیا اس کے پیچھے اور ایک تھا، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تو وہ بھی اندھا تھا۔ تو اندھا دونوں اندھے لوگ جا رہے تھے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو سالار فخر ملت نے سالار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بتایا کہ دیکھو میاں یہ کون ہے دیکھ رہے ہیں؟ ارے یہ مخدوم علی خاں ہے، یہ مجلس کا خازن، مجلس کے پیسے تھے اس کے نام پر، حیدرآباد بینک کے نام پر اس نے پولیس سیکشن کے بعد مجلس کا پیسہ غبن کر لیا، کھا لیا، اور اس کا نتیجہ دیکھو کہ اللہ نے اس کو ہی نہ اندھا بنایا، اس کی اولاد کو بھی نابینا کر دیا۔ اور یہ مخدوم علی خاں کون؟ مخدوم علی خاں کون؟ یہ زاہد علی خاں کے چاچا، اتحاد پریس مجلس کا انتخاب پریس بنائے، اوقاف کی جائیداد بولتے ہیں، اوقاف کی جائیداد پر اپنا دفتر چلانے والے، لومڑی، گرگٹ اور بندر کی کہانی ہے۔ بندر بولا میرے ویسا کوئی کلاٹی نہیں مار سکتا، گرگٹ بولا میرے ویسا کوئی رنگ نہیں بدل سکتا، لومڑی بولی میرے ویسا چال کوئی نہیں چل سکتی۔ کتے میں نواب صاحب آ کے بولے تم میں تو ایک ایک گن ہے، میرے پاس تو ایسا گن ہے، میں ایسا رنگ بدلتا ہوں کہ گرگٹ رنگ بدلنا شرما جائے، موڈی آ گیا بول کے TDP کو چھوڑ دیا، کوئی ایسا رنگ بدل سکتے کیا؟ پھر بھی پیچھے سے نریندر مودی کا ساتھ دے رہا ہوں۔ کیوں؟ ان کے کاروبار ہے، نریندر مودی سے ان کی میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی اور یہ طے ہوا کہ الیکشن کے بعد ان کو دلی میں بڑا عہدہ دیا جائے۔ وہ مسلمانوں سے بھی اچھے رہنا چاہتے ہیں، نریندر مودی سے بھی تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے۔ ارے آپ کو اگر تیلگو دیشم پسند نہیں تو ادھر آ جانا تھا، ہمارے ساتھ آنا تھا، ہماری رہنمائی کرنا تھا۔ نہیں، ان کا کام کیا ہے؟ بس جھوٹ لکھنا، لکھنا اور پھر بندر کی طرح کلاٹی مارنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، لومڑی کے ویسے چال چلنا۔ لومڑی، بندر، گرگٹ کے تینوں گن اگر کسی میں ہے تو وہ زاہد علی خاں کبوتر نواب میں۔ آج یہ لوگ بہت سمجھ رہے ہیں مجلس کو کمزور کریں گے، ارے مجلس ان سے کمزور ہونے والی نہیں ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین اپنے عروج پر ہے، اپنی طاقت پر ہے اور آپ کے دعاؤں سے وابستہ ہے، آپ کے اتحاد سے ہے۔ آج مجلس کچھ کرو یا نہ کرو، مجلس نے ایک کام تو کر دیا، بتا دیا دنیا کو کہ حیدرآباد کی غیور قوم گونگی نہیں ہے، جب بولنے لگتی ہے تو دنیا کو خاموش بٹھا دیتی ہے اور دنیا کو سننا پڑتا ہے جب ہم بولتے ہیں اور دنیا ہل جاتی ہے جب ہم بولنے لگتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آج سنگھ پریوار، BJP، RSS کا اگر کوئی محاورہ کر رہے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ارے بولنا تو بہت ہے، وقت کم ہے، بس دو چار باتیں ذرا 2020 کھیلنے کی ہٹ جاؤ۔ آج BJP کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ پاکستان چلے جانا مودی کی مخالفت کرنے والے۔ کیوں بھائی، کیوں جائے پاکستان؟ ٹھیک ہے جانا ہے تو شروع کرو اپنے گھر سے۔ BJP والوں، مودی کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا مودی کا استاد نریندر مودی تھا، بوریا بستر اس کا بناؤ، توشا بناؤ، پاکستان لے جاؤ۔ اڈوانی سب سے زیادہ ان کی مخالفت کرنے والا۔ اما بھارتی نے کیا کہا؟ کون سا پروش کا وناش پروش، ان کو بھیجو۔ کتنے ان کے پاس؟ اگر بھیجنے لگے تو ان کی BJP خالی ہو جائے گی، کوئی نہیں رہے گا۔ آج ایک دوسرا کہتا ہے، مجھے ان کے نام زبان پہ نہیں چلتے، کیا نام؟ وہ گھر نہیں لینا بولا، جو بھی نام ہے معاف کرنا، بھگاڑیا جو بھی ہے، کیا کہتے
کہ ہندو بستی میں مسلمان گھر والے کیوں؟ مسلمان چاہے جہاں لے سکتا ہے، ہندو چاہے جہاں ہندوستان میں گھر سے لے سکتا ہے، سکھ لے سکتا ہے، عیسائی لے سکتا ہے، سب لے سکتا ہے۔ وہ کون جو بولے کہ یہاں لینا یا نہیں لینا؟ مگر پھر بھی میرا سوال ہے، کیوں نہیں لینا بابا؟ ہم خوبصورت ہے بول کے نہیں لینا، ہم کام اچھا کرتے بول کے نہیں لینا، کئی کے واسطے کیوں ڈرے ہمارے سے؟ کیا بات ہے؟ ہم بدصورت ہے بول کے نہیں لینا یا کام اچھا نہیں کرتے بول کے لینا؟ بتاؤ مجھے، جواب دینا 30 کے بعد۔ ارے ہم تو بولنا نہیں چاہ رہے تھے، ابھی نہیں بولے تو ہم نہیں بولنا، کیا بولنا پڑے گا؟ ایک کہہ رہا ہے، ایک اور ایک وہ تیرے میرے ہاتھوں پیرا کرتے کیا ہے وہ؟ ہاں وہ کہہ رہا ہے، آج تک والے میرے پاس آئے انٹرویو لیتے مجھ سے پوچھے اکبر صاحب مودی آ رہے ہیں، کیا مودی کا خوف ہے؟ میرا مودی کا ہم کو کیوں خوف؟ سب سے پہلے مودی آئے گا تو یہ ملک کو توڑے گا، مودی آئے گا تو سیکولرزم کو ختم کرے گا، مودی آئے گا تو اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، مودی آئے گا تو مذہب کے نام پہ اس ملک کو بانٹے گا، مودی آئے گا تو گجرات کی طرح فساد کرائے گا، مودی آئے گا تو گجرات میں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ ہندوستان میں دہرائے گا، مودی آئے گا تو یہ ملک ہندو راشٹر بنے گا، مودی آئے گا تو ہندو راشٹر ہندو شاستر میں بنے گا۔ ہندو شاستر کیا ہے؟ 2 3 4 ہے، اور جب ہندو شاستر میں بنے گا تو پھر وہ دلت جو آج کسی بھی مندر میں جا سکتا ہے، مودی اور بی جے پی کے آنے کے بعد مندر میں نہیں جائے گا، کنویں سے پانی نہیں پی سکے گا، وہ چھوٹ چھاٹ کی کا دور پھر سے آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم 50,000 فسادات کو سہ کے لٹ کے کٹ کے تباہ برباد ہو کے یہیں پر کھڑے ہیں، کوئی ہم کو ہلا نہیں سکا، کوئی ماں کا جنا ہم کو بڑھا نہیں سکا، تو ایک مودی بڑھائے گا۔ ارے ایک کیا، اس کے جیسے 1000 بھی آ گئے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے لڑنے مرنے والے ہے ہم، ایسا ہل گئے ایسا چلے گئے تو ہو گیا تھا۔ ارے یہ حیدرآباد وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے 1.5 لاکھ کی تعداد میں لٹنے کٹنے تباہ برباد ہونے کے بعد بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے سروں پہ منڈلانے والے، بادلوں کو اچک کر ہٹانا جاننے والوں کا نام حیدرآباد اور حیدرآباد کے غیر مسلمان ہے۔ یہ مجلس ہے۔ خیر بہرحال بہت کچھ ہے کہنا، وقت کم ہے، صدر صاحب کو بھی سننا ہے۔ آپ سے ہی کہوں گا کہ ہم سے کتنی محنت ہو سکتی تھی ہم نے کی، جو ہو سکتا تھا کیا، اور میں نے تو جتنا ہو سکتا تھا کیا۔ اس حالت میں بھی کرتا رہا، ہر جگہ پھرتا رہا، جتنا ہو سکتا ہے مخاطب کرتا رہا۔ بس اب اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارا اس ملک میں اگر کچھ قصور ہے تو ایک ہی ہے، اور وہ قصور یہ ہے کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں اے مالک۔ اے اللہ تو تیرے نام لینے والے تیرے حبیب کی امتیوں کے عزتوں کی لاج رکھ لے، ان کے محنتوں کو قبول فرما دے، ان کی کوششوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا، صرف تیرا نام ہے، تیرے حبیب کا واسطہ ہے۔ اے اللہ تو ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے، ہماری محنتوں کو قبول فرما دے، ہماری جماعت کو کامیاب کر دے۔ یہ سنگ پریوار بی جے پی RSS والے جو ہمارے سینوں پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو تو تباہ و تاراج کر دے۔ اے اللہ اس ملک کے سیکولرزم کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس کی حفاظت فرما، مجلس کی قیادت کی حفاظت فرما، مجلس کے صدر کی حفاظت فرما، مجلس کے امیدواروں کی حفاظت فرما، مجلس کے صدر اور سارے امیدواروں کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے ان بیمار لوگوں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہمارے گھروں میں جو مخروص ہے ان کے قرضوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمارے بچے جو امتحانات لکھ رہے ہیں اے اللہ ان کو ان کے امتحانات میں کامیاب و کامرانی عطا فرما دے۔ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، اور ہم سب کو منظم رکھ، متحد رکھ
اور ایک تاریخ ساز کامیابی سے مجلس اتحاد المسلمین کو سرفراز فرمائے۔ آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہر مرتبہ پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا ہے، اس مرتبہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم کرے، پسینہ ہی نہیں، اگر اس سرزمین کو خون کی ضرورت تھی تو ہم نے اپنے خون سے بھگویا ہے اس حیدرآباد کی سرزمین کو، ہمارے خون کو رائے گا نہ جانے دے۔ ہاں جب ضرورت تھی تو ہم جیل میں بھی گئے، آپ کی عزت، آپ کے وقار، آپ کے لیے ہم جو ہو سکتا ہے کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ 100% پولنگ کرے۔ یہ خلوت کا میدان ہے، یہاں پر پولنگ پرسنٹیج سب سے کم تھا گئے سو الیکشن میں۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ پولنگ کم ہوگی تو پھر آپ کی کامیابی کمزور ہوگی۔ آپ کا ایک ایک ووٹ ہمارا حوصلہ بنتا ہے، ہماری عزت بنتا ہے، ہماری طاقت بنتا ہے، ہمارا وقار بنتا ہے، ہمارا جوش بنتا ہے، ہمارا جنون بنتا ہے، اور اقتدار کے گریبانوں سے کھیلنے کے لیے ہم کو طاقت دیتا ہے۔ اب آپ کو ایک ایک ووٹ کے ذریعے ہمارے جوش کو، ہمارے ولولے کو مضبوط کرنا ہے، مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔